अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 इख्तिताम पजीर हो गया और एक बार फिर सियासत का मैदान गर्म दिखाई देता है। NRO के हवाले से एक बार फिर गूंज सुनाई दी है और साबिक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली जनाब खुर्शीद शाह साहब ने एक अहम बयान दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनके दोस्त हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे लीडरान में शुमार किए जाते हैं, जो हुक्मरान में शुमार किए जाते हैं, उनको फौरी तौर पर उनके नाम लेने चाहिए जिन्होंने NRO मांगा है। साथ ही साथ आज एक सिंध की अपोजिशन जमातों की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें मौजूदा कायद हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद थे। MKM पाकिस्तान से कंवर नवीद जमील साहब मौजूद थे, जिनकी जानिब से एक अहम बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उसको करप्शन करने दी जाए और उनसे कोई सवाल ना किया जाए, कोई चेक एंड बैलेंस ना हो और सिंध असेंबली में इस पर आवाज़ ना उठाई जाए। साथ ही साथ मामलात जो हैं वो एक बार फिर इल्ज़ामात और महाजराई की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि फिरदौस शमीम नकवी साहब की जानिब से कहा गया कि मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो 5000 अरब का हिसाब दें। और साथ ही साथ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की जानिब से कराची के अवाम से शुक्रिया अदा किया गया कि उन्होंने PSL को कामयाब बनाया है। इसी पर बात होगी हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं सरदार नज़ाकत साहब। बहुत शुक्रिया नज़ाकत साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बड़ी गहरी सोच रखते हैं, बड़ा बेहतरीन तज्ज़िया करते हैं, जनाब अख्तर आराई साहब। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिद्रा इमरान साहिबा रुकने सिंध असेंबली हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सिद्रा साहिबा। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो सरदार नज़ाकत साहब से करेंगे। सरदार नज़ाकत साहब, इस वक्त वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की जानिब से जो है वो शुक्रिया अदा किया गया कि कराची के अवाम ने PSL को कामयाब बनाया। कभी वो कराची के अवाम को भी शुक्रिया का मौका देना है? देखें, पहले तो मैं इस हवाले से आपको क्लियर कर दूं कि ना कि सिर्फ कराची के बल्कि सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। हमारी जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमारी आर्मी, रेंजर्स, सिंध पुलिस और जितने हमारे इदारे जो खुफिया तौर पे भी काम कर रहे थे इस हवाले से, जिन्होंने यहाँ पे कराची में PSL को कामयाब किया, ना कि ये सिर्फ कराची का या सिंध हुकूमत को क्रेडिट जाता है बल्कि ये पूरे पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है। बिल्कुल। जहाँ तक आपने कराची की बात की, देखें अगर कराची का अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और जितनी यहाँ पे हमेशा से जो जमातें जीतती रही हैं वो माजी के अंदर किस तरह जीतती रही हैं उसमें एक अलग बहस है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कराची के लोगों ने जिसको मैंडेट दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसके मैंडेट को एक्सेप्ट किया है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि 2008 में MQM के साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलायंस हुआ, गवर्नमेंट में कोalition गवर्नमेंट बनी, उसमें मुझ समेत मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची में रहने वाला कोई कारकुन इस चीज़ के पे ज़हनी तौर पे तैयार नहीं था कि हम MQM के साथ हम गवर्नमेंट में अलायंस करें, क्योंकि MQM की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन थी उस वक्त की MQM की तरफ से उनको बड़े ज़ख्म मिले हुए थे। लेकिन ज़ाहिर लीडरशिप का एक फ़ैसला था, हमने उसको तस्लीम किया। आज भी तो ये ज़ख्म का जो दर्द है वो लीडरशिप को महसूस नहीं हो रहा? देखिए, वो बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन जब उन्होंने हमें कन्विंस किया लीडरशिप ने कि ज़ाहिर है कराची के मैंडेट को हमने ये तो वही वाली बात हो गई ना सर कि MQM जो है वो हर दौरे हुकूमत के अंदर मजबूरी रही है। ये बात मजबूरी की नहीं है। 2008 में हमारे जो नंबर गेम था वो हमारा पूरा था, हमें MQM की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं एक मिसाल दी आपको कि MQM के मैंडेट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तस्लीम किया। और आज भी अगर मुझे ये पता होता कि कराची के ऊपर प्रोग्राम करे तो मैं सारे फैक्ट एंड फिगर डॉक्यूमेंटली ले आता कि आपके सामने रखता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया और MQM ने क्या किया और PTI ने तो खैर अभी तक 1 रुपया कराची के अंदर तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं लगा, सवाए इसके कि इमरान खान साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां और ये वो, उससे सिर्फ एक घर मिला पाकिस्तान के अंदर जो उस्मान बोजदार साहब को वहाँ पे एक घर के लिए लेजिस्लेशन हुई पंजाब असेंबली में कि पंजाब का जो 6 महीने चीफ मिनिस्टर रहेगा उसको एक घर मिलेगा। मुबारक को एक घर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इफ्तिताह किया है। वो इसका जवाब ले लेते हैं। बाकी कराची में एक सिंगल पेनी, मैं इस पे आप एक और प्रोग्राम कर लें। जी बिल्कुल करेंगे। सिद्रा इमरान साहिबा से मैं इसका जवाब ले लूं। देखिए मामलात फिर वही हैं कि आप लोग 50 लाख घर का वादा करते हैं, कराची के हालात पर और सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया जाता है।
گھر دیا جاتا ہے پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کو، مطلب اندھا باٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں میں۔ دیکھیں علی، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک آپ ڈسکس کریں، کراچی ایشوز۔ جی کراچی ایشوز کی بات آج 11 سال کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے بعد آج بھی مدعا ٹیبل پہ کراچی کے مسائل ہیں۔ اچھا، تو سیکنڈ میں ایک ریویو کر لیتے ہیں کہ آج پچھلے 3 ہفتے میں ہم کیا مسائل ہم سب میڈیا میں دیکھ رہے ہیں۔ ہر ہفتے آگ لگ رہی ہے، فائر بریگیڈ اکوپ نہیں ہے۔ فائر بریگیڈ کس کے نیچے؟ 11 سالہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نیچے۔ بلڈنگز کا کانکریٹ کا جنگل بنتا جا رہا ہے، بلڈنگز گرتی جا رہی ہیں، کراچی کے عوام ملبے میں دستی جا رہی ہے، ایس بی سی اے سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی۔ صحیح۔ ہر گلی، ہر نکڑ، میرے اور آپ کے گھر میں بھی گلی کے محلے والے ضرور آپ کو بھی کہتے ہوں گے کہ بھائی جان آپ سیاسی لوگوں کو جانتے ہیں، ذرا سیوریج کو دیکھیں، ذرا پانی کو دیکھیں۔ ہر گلی، کراچی کی ہر گلی جہاں پر ایک آپ نے مڈل اور لوئر مڈل ہم جیسے لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ ہر گلی کا یہ مسئلہ ہے۔ 11 سال میں اس کا ہمیں جواب نہیں مل رہا۔ کراچی کا مسئلہ، کراچی میں گورنمنٹ اسکولز تو بالکل آپ سمجھیں کہ لوگوں نے اپنی ایکسپیکٹیشن، اپنی ہوپ گیو اپ کر دی۔ یہ حال ہے اس وقت گورنمنٹ اسکولز کا۔ آپ کسی ڈسپینسری میں چلے جائیں، ٹنکچر اور ڈسپرین سے آگے آپ کو کوئی تیسری دوا نہیں ملتی، جبکہ بجٹ بکس میں ہم بلینز، ملین، ٹریلینز کی گرانٹ فارماسیوٹیکلز کی، اس کی۔ کراچی میں 11 سال بعد سب سے بڑا پاکستان کے شہر میں ایمبولینس سسٹم گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے۔ آج بھی ہم ایدی، چھیپا اور ان پہ ریلائی کرتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ 11 سال میں ہم نے کراچی کو بہت کچھ کیا۔ انفارچونیٹلی ڈاکیومنٹڈ فیکٹس ہے کہ آج بھی نہیں دیا۔ مسائل آپ نے ہزاروں گنوا دیے، وسائل نہیں گنوایا آپ نے اب تک کہ آپ کی وفاقی حکومت کی جانب سے کچھ اعلان نہیں کر دیا جاتا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، دیکھیں اس سال کا 1.4 ٹریلین روپیز صوبہ سندھ کا بجٹ ہے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ اس 1.7 ٹریلین میں سے ابھی تک 18% کی صرف سکیمز پہ کام چل رہا ہے۔ صحیح، 3 مہینے رہ گئے ہیں۔ کون روک رہا ہے؟ اس کا جواب جب ہم مانگتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ ایک منٹ دیکھیں، آپ اپنے بارے میں پلیز بولیے گا۔ آئی بلیو کہ ہم سب پڑھے لکھے بیک گراؤنڈ سے بات کرتے ہیں، ہم اپنی اپنی بارے پہ بولیں، کراس ٹاک نہ کریں، پروگرام ایک اچھے ماحول میں چلے۔ پھر عوام جو ہے، جو اس نے مینڈیٹ دیا ہے اینٹی پاکستان پیپلز پارٹی، ٹھیک ہے، وہ ہے 37 لاکھ۔ یہ میں نہیں کہتی، یہ آپ کے ای سی پی کے فگرز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ 37 لاکھ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ جی 11 سال میں جو میرے آپ کے ٹیکس پر، ہم نے تو ٹیکس دیا، ہماری تو سیلری ہمیشہ ڈیڈکٹ ہوتا رہا ہے، اس کا احتساب ہو، پتہ تو چلے کہ نہ کراچی میں پانی آ رہا ہے، نہ لڑکانہ میں آ رہا ہے، نہ نواب شاہ کا اسکول بن رہا ہے، نہ سانگر کا اسپتال چل رہا ہے، تو یہ سب کہاں جا رہا ہے؟ پھر جے آئی ڈی پہ سوالات اٹھتے ہیں، اس کا کوئی بات نہیں کرتا۔ دیکھیں پاکستان نے نا 70 سال سے دیکھ لیا کہ تم نے یہ نہیں کیا، تم نے یہ نہیں کیا۔ اب وقت ہے کہ سب یہ بولیں کہ جی میرا یہ کام تھا، اتنا میں نے کیا ہے، اور معذرت میں نے اتنا نہیں کیا ہے۔ جی بالکل، اس کا جواب لے لیتے ہیں اختر علائی صاحب سے۔ جی تحریک انصاف نے یہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہمیں 7 مہینے 7 months ورسز 11 years کی بات ہے۔ چلے اس کا جواب لے لیتے ہیں اختر علائی صاحب۔ معاملات وہی ہیں کہ ڈیلیور کوئی نہیں کر پا رہا ہے، کوئی روک رہا ہے، اگر روک رہا ہے تو وہ قوت کون سی ہے؟ دیکھیں کوئی نہیں روک رہا ہے، صرف بلیم گیم ہو رہی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، پبلک یہ سمجھتی ہے، عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو وفاق کے شعبہ جات ہیں، وفاق اس پہ توجہ دے اور سپورٹ کرے پروونس گورنمنٹ کی۔ صحیح، جو سندھ گورنمنٹ ہے، جو ان کی اپنی وزیر اعظم صاحب جو ان کی اپنی منسٹری ہے، جو ان کے اپنے سبجیکٹ ہیں، جو پورٹ فولیوز ہیں ان کے پاس، ان کو چاہیے کہ صوبائی جو آزادی ملی، جو ان کو پورٹ فولیوز ملے، جو بجٹ ہے ان کے پاس، وہ وہاں کام کرے۔ پبلک کے اندر جو ایک چیز پائی جاتی ہے، جو میں نے سنی اور دیکھی ہے، وہ اس وقت نا امید ہو کے بیٹھے۔ صحیح، وہ چاہتے ہیں کہ 3rd ٹائم پیپلز پارٹی یہاں پر آئی ہے، کم از کم اب لاسٹ ٹائم ہے کہ اگر وہ ڈیلیور کر دے تو۔ صحیح، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں، میرا ذاتی رائے بھی یہی ہے، واقعی اگر اس دفعہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، یہاں نہیں لگایا پبلک کے اوپر، تو یہ فیوچر ان کا برائٹ نظر نہیں آتا۔ لیکن سر پچھلی بار بھی نہیں لگا، لوگ تو دیکھیں یہی کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں 3rd ٹائم ہے، کم از کم 3rd ٹائم تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کراچی کی تمام، اگر آپ دوسری پارٹی کی بات کریں، وہ بھی موجود تھی پہلے، اس وقت ڈیلیور ان کو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جہاں تک وفاق کی بات ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو ان کو بھی چاہیے کہ پوری ان کے ساتھ سپورٹ کریں۔ صحیح، جہاں سپورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی سپورٹ کریں، کراچی پیکیج کا اعلان کریں، آن گراؤنڈ ریئلٹی اعلان کریں۔ صحیح، ٹھیک ہے، اور مانیٹرنگ کی جائے، اس کو پراپر طریقے سے مانیٹر بھی کیا جائے کہ فنڈز کیا لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں۔ چلے اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ اس وقت سردار نزاکر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود ہیں۔ سر 1.7 ٹریلین روپیز کا جو ہے آپ کو بجٹ دیا گیا اور آپ لوگ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، سر وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیں میڈم تو ایسے لگ رہا تھا کسی کارنر میٹنگ میں سپیچ کر رہی ہیں، اور بالکل انہوں نے لاڑکانہ، کراچی سب کو ایک ہی طرح سے، جیسے بالکل وہاں پہ بھوک پیاس کے علاوہ کچھ ہے نظر نہیں آ رہا ان کو۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو
کارکردگی کی بنیاد کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلے سے زیادہ سیٹس ملی ہیں پروونشل سیٹس. سن لینا سر, میری سن لینا, کارکردگی کی بنیاد کے اوپر میں اپنا ایک ویو پوائنٹ, آپ کا اپنا ویو پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. جہاں تک انہوں نے بات کی نا, میں یو این ڈی پی کی رپورٹ ان دونوں پارٹیسپینٹ کو کل واٹس ایپ کر دوں گا. میں نے کوئی گھر میں بیٹھ کے نہیں بنائی, یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے کہ سب سے زیادہ اگر ہیلتھ کے اوپر کام ہوا ہے تو صوبہ سندھ کے اندر ہوا ہے. آج این آئی سی وی ڈی میں پورے پاکستان سے, پاکستان کے چاروں صوبے, گلگت بلتستان, فاٹا اور آزاد کشمیر کے لوگ آ کے فری علاج کرواتے ہیں. پاکستان میں اس کی کوئی مثال ہے تو یہ دونوں پارٹیسپینٹ دے سکتے ہیں. آج کراچی کے اندر سابق چیف جسٹس پاکستان جو ہمارے ثاقب نثار صاحب, وہ ان کے ساتھ ہمارے 100 اختلافات تھے, لیکن وہ جب جناح ہاسپٹل کراچی میں آئے, جناح ہاسپٹل کی تمام مینجمنٹ کو دیکھ کے, تمام وارڈوں کا وزٹ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی حق حلال کی طرف سے 1 لاکھ روپے کا, 1 لاکھ روپے انہوں نے دیا. انہوں نے تھر میں کہا کہ ہم پہنچے تو کیمپ لگا دیا گیا, ہم وزٹ کر کے واپس نکلے, کیمپ ہٹا دیا گیا. میں ایک مثال آپ کو دی کہ جہاں پہ بہت ساری, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں ہے, اس میں بہت ساری کرپشن بھی ہوئی ہوگی, بہت ساری چیزیں مس مینج بھی ہوئی ہوں گی, لیکن میں آپ کو انشور کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں انشاءاللہ ہم صوبہ سندھ کے اندر وہ ساری چیزیں کرنے جا رہے ہیں کہ جو ایک ماڈرن صوبہ ہوتا ہے. اور اس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ کینسر کا علاج, آج کینسر کے علاج کے لیے دنیا اسی پہ عمران خان صاحب پاکستان کے اندر سیاست کر رہے ہیں, تو وہ اگر پوری دنیا میں 200 مشینیں اور اس 200 میں سے 2 مشینیں صرف پاکستان کے اندر جناح ہاسپٹل کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے لگائی. بالکل لگائی ہیں, ٹھیک ہے جی. کرپشن بھی ہوئی ہوگی, مس مینجمنٹ بھی ہوئی ہوگی, اور شاید اسی لیے این آر او کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بریک پہ جانے سے قبل سردار نزاکت صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں, ان کی جانب سے یہ بات کی گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں ہے, اور اس میں کرپشن بھی ہوئی ہوگی, مس مینجمنٹ بھی ہوئی ہوگی, اور احتساب کا سلسلہ جاری ہے. احتساب پہ اگر بات کریں تو اس وقت نیب کی جانب سے بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں, اور سیاست دانوں کو جو ہے وہ پکڑا جا رہا ہے, بیوروکریٹس کو پکڑا جا رہا ہے. اور اگر بات کی جائے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی, تو وہ مسلسل شاید دباؤ بڑھانے کے لیے, یا واقعی ان کی طبیعت اتنی ناساز ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہسپتال جانے سے گریزاں ہیں اور ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ میں ہسپتال نہیں جاؤں گا. جبکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے واضح طور پر یہ بات کی گئی ہے کہ وہ جس طرح کا علاج چاہتے ہیں, جس ہسپتال میں چاہتے ہیں, ان کو وہ علاج مہیا کیا جائے گا. لیکن مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں خواجہ آصف صاحب, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر میاں محمد نواز شریف صاحب کو کچھ ہوا تو ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے. ایک جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ احتساب جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہے, لیکن فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ احتساب کے نام پر ہم لوگوں نے کرپشن کرنے والوں کو گردن سے پکڑ لیا ہے. ان کی اس بیان سے کوئی مکمکا ظاہر ہوتا ہے. اس کا جواب لیں گے. صدر عمران صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم, یہ فواد چودھری صاحب کا اس قسم کا بیان کہ ہم نے جی گردن سے پکڑ لیا ہے, احتساب کریں گے ہم, احتساب کرنا ان کا کام نہیں ہے, احتساب کرنا نیب کا کام ہے. دیکھیں اپنا علی, سٹنگ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ احتساب کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. صحیح. سٹنگ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ احتساب کے کلچر کو اکراس دی بورڈ پروموٹ کیا جائے. ہماری حکومت بھی انہی دونوں چیزوں پہ بیس کرتی ہے, کیونکہ دیکھیں اکراس دی بورڈ انصاف ہو رہا ہے. اکراس دی بورڈ دیکھیں, اگر کسی کو شک ہے تو لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے اور سوال کے لیے دروازے کھلے ہیں, لیکن کسی بھی اپوزیشن کی پارٹی کی طرف سے ابھی تک ایک درخواست بھی نہیں گئی ہے. صرف سیاسی محفلوں میں, ڈرائنگ روم میں اور ٹیبل ٹاکس پہ تو یہ گفتگو ہوتی ہے کہ جی نہیں ہو رہا. آپ کے پاس سٹیپس ہیں, ہم سب ٹرسٹ کرتے ہیں اپنی عدلیہ پر. کتنی اپیلیں گئی ہیں آج تک؟ 0. کہیں سے کسی بھی اپوزیشن کی پارٹی کی طرف سے کوئی نہیں ہے, صرف زبانی جمع خرچ ہے. بیکاز ڈیپ ڈاؤن دے نو اٹ از آن. پاکستان کی تاریخ میں مجھے تو یاد نہیں پڑتا, جتنی میں نے آبزرو کیا ہے, کہ کبھی کسی سٹنگ منسٹر چاہے پروونشل ہو چاہے فیڈرل ہو, ان کو اتنی اسٹرائک آف اے لائن جو ہے نا احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا کہ پارٹی نون لیگ سے اس وقت سعد وسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سعد وسیم صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. سر بتائیے گا, یہ جو انصاف ہو رہا ہے, احتساب ہو رہا ہے, یہ اکراس دا بورڈ ہے یا پھر نیب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا مکمکا ہے, جیسا کہ اپوزیشن جماعتیں کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ سر. گزارش یہ ہے کہ خاطر شعور پاکستانی کا سوچ یہ ہے کہ احتساب ہونا چاہیے اور احتساب اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے.
मगर अनफॉर्चुनेटली अगर हम थोड़ा सा नैब लॉस को ज़रा इसकी जेनेसिस देखें तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये एक लॉ जो है परवेज मुशर्रफ ने बनाया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, और इसका जो स्कोप है वो बड़ा वाइडर एंड दैट इज क्लियरली अनडिफाइंड। लेकिन साद वसीम साहब, जितने मुकदमात आप पे हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हैं वो आप लोगों के ही दौर में बने हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो नहीं बनाए। बात ये है कि मुकदमात का बनाना ना बनाना दैट इज वेरी सेपरेट थिंग। जो मुझे एक तो आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, दूसरी बात ये है कि जो भी है इवन अवर ओपोनेंट और आवर लाइफ सबके लिए एहतसाब का अमल जो है वो शफाफ होना चाहिए, इक्वल राइट्स एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। चलें साद वसीम साहब, आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। तकनीकी वजूहात की बिना पर मेरी आवाज़ उन तक नहीं जा पा रही है। अख्तर आराइन साहब, एहतसाब होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ये कहना है ऑपोजिशन जमातों का। इसमें सदाकत है? देखिए, सदाकत इतनी ज़्यादा तो नहीं है, बाकी शोर ज़्यादा मचाया जा रहा है, एहतसाब तो हो रहा है। अच्छा, ठीक है, और होना भी चाहिए बिल्कुल। अगर उसको ज़्यादा शो ऑफ किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है तो वो गलत बात है। ठीक है, अगर वो उनके पास कोई एविडेंस है और अगर वो बरीउल जुम्मा हो जाते हैं तो वो अपने आप को प्रूफ करें, मगर वो गो थ्रू तो करें ना इसमें। अगर वो पॉलिटिकली जो है वो स्कोरिंग करें और जो उसको रॉन्ग तस्वर करने की कोशिश करें तो फिर ये। लेकिन आराइन साहब, आगा सिराज दुरानी साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो उनके घर पे कार्रवाई होती है, अलीम खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है उनके घर पे कोई छापा नहीं पड़ता। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, होना चाहिए। ये चीज़ आपने थोड़ी देर पहले मैडम से पूछा जी, और ये बेसिकली अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, अवाम पब्लिक यही चाहती है सही कि एहतसाब हो तो सबका हो। अच्छा, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय बिल्कुल नहीं है। चलें सरदार नजाकत साहब से पूछ लेते हैं, सर अक्रॉस द बोर्ड इंसाफ हो रहा है, और अगर हो रहा है तो आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिसाब ना किया जाए। जब शर्जील इनाम मेमन साहब मुल्क के बाहर थे जी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की इंस्ट्रक्शन पे आ जाके वो जेल में। अच्छा, चेयरमैन साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शन के जिसके ऊपर एलिगेशन है वो आप कोर्ट के सामने, अदालतों के सामने, हमारे इदारों के सामने फेस करे, जब क्लियर होके आए तो पॉलिटिक्स करे। हमारी तो बिल्कुल क्लियर विजन है। अच्छा, क्या ही अच्छा होता कि एक इकरामुल्ला खान न्याजी साहब जो इमरान खान साहब के वालिद थे, वो 6,000 रुपये के मुलाजिम थे, आज उनकी बेटी 60 बिलियन की मालिक है। कोई पाकिस्तान के अंदर बताना पसंद करेगा कि उनके ऊपर कोई JIT बनी है? अगर फरियाल तालपुर साहिबा के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए के ऊपर JIT बन जाती है, आगे उसको आप जो मर्जी रंग दे दें, तो फिर पाकिस्तान के लोगों का तो सवाल बनता है। नज़र मोहम्मद गोंदल की फैमिली के ऊपर 42 अरब रुपए की करप्शन है, आज वो सारे इंजॉय कर रहे हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। आज कौन सा आप ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर वो दिन कब आएगा कि जहांगीर तरीन को पाकिस्तान के एहतसाब के कटहरे में लेके आया जाएगा? जहां तक आप आज़ाद अदलिया की बात करते हैं, बहुत ही एहतराम है अदलिया के लिए, तो मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं आराइन साहब को याद दिलाता हूं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है कि जनरल परवेज मुशर्रफ नवाब अकबर बुगटी में 302 के मुलजिम थे। अच्छा। एक दफा कोर्ट में पेश नहीं हुए, आज बाइज्जत बरी होके दुनिया में पूरी दुनिया के सामने वो बैठे हुए। कहाँ पे बैठे हुए? पाकिस्तान के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान में किसी उनको ला सके। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज करना, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना, ये सारी चीजें तो हमारे इदारे करते रहे। अनफॉर्चुनेट क्या है कि हमने माजी से सबक नहीं सीखा, हमें माजी से सबक सीखना था। जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस, क्या शिकायत है आपको? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नैब की तर्जमान बनी हुई है। अच्छा, आप खुद देखें कि एक गिरफ्तारी होती नहीं तो अगली गिरफ्तारी की उनके तर्जमान उनकी पेशेंट कर रहे होते हैं। के हवाले से फयाजुल हसन चौहान साहब कहते हैं कि हम शुक्र अदा करते हैं कि वहां कोई मंजूर कादिर काका नहीं है, कोई ओवैस मुजफ्फर टप्पी नहीं है, कोई मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर वह चीफ मिनिस्टर था जिनके अपने मिनिस्टर ने कहा कि हमारा चीफ मिनिस्टर करप्ट है। तो इमरान खान साहब को इंसाफ पाकिस्तान के इदारों पार्टी से निकल के होगा ना, पार्टी में इंसाफ हम आज चैलेंज कर रहा हूं ना, मैं आपको पार्टी से निकल कर तो सामने वाला एक खातून अलीमा बाजी 60 बिलियन की मालिक हैं, मालकिन ने पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब समेत किसी की कोई करके दिखाए, JIT बना के दिखाए। उनसे पूछे तो सही ना कि इकरामुल्ला खान न्याजी साहब खुद इमरान खान साहब बयान करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे। आप इमरान खान साहब की स्टेटमेंट उठा के देख लें, फिर उनकी बहन कैसे 60 बिलियन की मालिक जी एक मिनट ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के अंदर। अली, आप मुझे
مجھے یہ بتائیں، بڑے چیخ چیخ کے بات کی جا رہی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کا باپ، بھائی، بہن کبھی یونین کاؤنسل کے بھی ذمہ دار رہے پبلک منی کے؟ جبکہ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے ہر ٹینیور ختم ہونے کے بعد ہم تو اب آئے ہیں نا، ماضی کی ہر حکومت نے ان کے خلاف کیسز کھولے، رپورٹس بنائے، اس کے بعد پوٹیکنا کیسز بنتے گئے۔ علیمہ خان تو یہ تو ایک پاکستان میں ایک ہسٹورک کیس ہے کہ جس کا بھائی پرائم منسٹر اسٹل اس نے جا کے لا کو ابائڈ کرتے ہوئے اپنے تمام جو بھی ڈیوز تھے وہ کلیئر کیے۔ آپ مجھے بتائیں بیان جو ہے وہ یہ ہے کہ سلائی مشین سے کمائے، دیکھیں سلائی مشین ہے ٹیکسٹائل بزنس، سلائی مشین کہنا یہ تو اندھی مچانے والی بات ہے، کوئی مانی ٹریل نہیں ہے۔ چلیں ایک جواب لے لوں، میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ اشرا اشیر لوگ ہیں جو انگریزی کے بڑے بڑے جملے سمجھتے ہیں، ہم عوامی نمائندے، ہم عوامی زبان میں بات کرتے ہیں، اس کو بہت ہی ڈی گریڈ کر کے کہا جاتا ہے کہ سلائی مشین۔ ہمارے پاکستان میں رورل ایریا میں ہر عورت کو مستحکم ہونے کے لیے، اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لیے سلائی مشین دی جاتی ہے۔ ہر پارٹی کون سی خاتون ہے جو 60 بلین کی 1 بلین کی مالکن بتا دے پاکستان کے اندر سلائی مشین؟ میں آتا ہوں آپ کے پاس سردار صاحب۔ جی جے کے ٹی کی بات انہوں نے کی، جے کے ٹھیک نے تو ان کا ڈسکوالیفیکیشن ہو چکا ہے، ہم نے ایکسپٹ کر لیا، پروسیجر سے ہر چیز گزری ہے۔ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ قرضے اسی نے معاف کرائے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کیوں نہیں کری، وہ کیوں نہیں کری۔ بھائی ایک نیب ہے، نیب اپنے آرڈیننس کے تھرو چل رہے ہیں، نیب آپ لوگوں نے بنایا، آپ لوگوں نے کبھی اس کا آرڈیننس چینج نہیں کیا کیونکہ 2018 سے پہلے آپ مطمئن تھے۔ آپ مجھے بتائیں اگر آپ مطمئن نہیں تھے تو آپ تو ہمیشہ سے حکومتوں کا حصہ رہے، آپ چینج کر لیتے۔ سعد وسیم صاحب مسلم لیگ نون سے کافی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعد وسیم صاحب، آپ لوگوں نے جو ہے وہ نیب کے قوانین کے اوپر کوئی کام نہیں کیا اس حوالے سے، اور 2018 سے پہلے آپ لوگ مطمئن تھے، بعد میں ہاتھ پڑا۔ سعد وسیم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، ذرا یہ کال چیک کریے گا، تکنیکی وجوہات کی بنا پر ان تک میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ سردار صاحب معاملات وہی ہیں کہ اگر انہوں نے کہہ دیا ٹیکسٹائل بزنس سے انہوں نے کمائے نا، سلائی مشین سے کوئی اربوں روپیہ تو نہیں کما سکتا، اور آپ لوگ تو محافظ رہے ہیں اس خزانے کے، اور آپ لوگ اگر اس طرح کی بات کریں گے تو یہ تو غلط ہو جائے گی نا بات۔ دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے، وہ اگر جس طرح یہ میاں نواز شریف صاحب سے مانی ٹریل مانگ رہے ہیں جی تو کیا ہی اچھا ہو کہ علیمہ خان صاحبہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ان کا بھی مانی ٹریل دے دیں۔ اچھا، اور پھر جہانگیر ترین پاکستان کے اندر جو فیک اکاؤنٹ کا جو فاؤنڈر کہہ سکتے ہیں جہانگیر ترین کو، سب سے پہلے اس کی سٹیٹمنٹ ہے جہانگیر ترین صاحب کی کہ جب تک فیک اکاؤنٹ نہیں بنائیں گے پاکستان کے اندر بزنس نہیں کر سکتے۔ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی بھی ہے نا، سن لینا، میں نے کہا کہ اگر میں نے رکھے پیسے تو میری مرضی۔ اگر میری سن لینا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر آپ احتساب کر رہے ہیں نا، ہمارا اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ میں 15 لوگوں کے نام گن کے بتا سکتا ہوں جو تحریک انصاف میں بیٹھے ہوئے نیب زدہ ہے، لیکن ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا۔ عمران خان کی بہن سے لے کے جہانگیر ترین سے لے کے پرویز خٹک تک سب کے اوپر کیس چل رہے ہیں۔ چیف منسٹر خبر کے پی کے اوپر بھی، محمود خان کے اوپر بھی، مالن جبا کیس وہاں پہ چل رہا ہے، تو کسی کو اریسٹ تو کریں۔ کسی کے گھر پہ جس طرح آغا سراج درانی کی فیملی کو ہوسٹیج بنایا گیا 7 گھنٹے تک، کسی کے گھر کے جا کے تو دکھائیں، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر ہمارے اداروں نے سبق نہیں سیکھا، اور ہم آج کس دور سے گزر رہے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر سب سے زیادہ یونٹی کی ضرورت ہے، اور آج ہم پوائنٹ سکورنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ سعد وسیم صاحب ایک بار پھر مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ سعد وسیم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سعد وسیم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تکنیکی وجوہات کی بنا پر اس کو ذرا چیک کر لیجئے گا، بالکل میں پی سی آر میں گزارش کرتا ہوں۔ اختر آرائیں صاحب، اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ جی 15 افراد کا وہ نام لینے کے لیے تیار ہیں کہ جن کے گھر پہ چھاپا پڑنا چاہیے تھا، چھاپا پڑتا ہے آغا سراج درانی صاحب کے گھر پہ۔ نیب زدہ تو پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہے، سردار نزاکت صاحب کہہ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہے، الیکٹیبل لوگ انہوں نے لیے تھے پی ٹی آئی نے، جن کا ماضی اتنا صاف نہیں تھا۔ اچھا، یقیناً یہ کام ہونا چاہیے، جو احتساب ہے تو وہ کراس دا بورڈ ہونا چاہیے، دوسرا کوئی میرا اوپینین نہیں ہے۔ اچھا، مگر میں یہ بات کہتا ہوں، بجائے ہم ان الزامات کے یا اسی ٹاک شو میں بیٹھ کے ہم بڑا تیزی سے بڑی بڑی باتیں کریں اور ایک دوسرے کو بلیم گیم کریں، میں یہ چاہوں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں پبلک میں اٹھتا بیٹھتا ہوں تو مجھے جو فیڈ بیک ملتا ہے وہ یہی ہے کہ کم از کم سائیڈ میں پیپلز پارٹی کام تو کرے۔
ابھی اس وقت دیکھیں ایجوکیشن کا کیا ہو رہا ہے. سر ایک بورڈ پہ آ کے نہیں بیٹھ سکتی دونوں سر, ایک بورڈ پہ نہ بیٹھیں, ایک بورڈ پہ نہ بیٹھیں. فیڈرل دیکھیے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کھڑے ہوتے تو عمران خان صاحب مجھے سٹیج پہ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے, یہ آن ریکارڈ بیانات ہیں. سر اس وقت سچویشن یہ ہے کہ عوام بالکل جو ہے نا امید ہو چکی ہے. اچھا, سندھ گورنمنٹ سے نا امید ہو چکی ہے. چند ایک اچھے کام ضرور انہوں نے کیے تھے. حکومت سے نہیں ہوئی. بالکل میں یہی بتانے والا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے, یہ بھی بلیم گیم نہ کریں. اچھا, یہ کراچی کا ایک واضح پیکج دیں, صحیح ٹھیک ہے, اس میں جو پروونس گورنمنٹ کی شراکت ہے وہ ہو, اور خود اس کو سپروائز کریں, اور کراچی کے عوام کے لیے کچھ تحفہ دے کے جائیں. ایک بریک کے بعد صدر عمران صاحبہ سے پوچھیں گے کہ جس طرح سندھ حکومت سے جو ہے وہ لوگ نالا نظر آتے ہیں, اسی طرح وفاقی حکومت سے بھی لوگ ناراض ہیں. 130% جو ہے وہ مہنگائی بڑھ چکی ہے, عوام جو ہے مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. کیا اسٹریٹجی ہے؟ ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بریک پہ جانے سے قبل سینئر تجزیہ کار اختر ارائیں صاحب نے فرمایا کہ سندھ حکومت سے لوگ نا امید دکھائی دیتے ہیں, اور اس سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ڈیلیور نہیں کیا گیا تو اگلا ان کا جو فیوچر ہے وہ بالکل برائٹ نظر نہیں آتا. اور ساتھ ہی ساتھ اس پر سردار نزاکت صاحب کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت سے بھی لوگ نالا دکھائی دیتے ہیں کیونکہ 130% مہنگائی بڑھ چکی ہے. اس کا جواب لیں گے اختر ارائیں صاحب. 130% مہنگائی بڑھائی وفاقی حکومت نے, لوگ نالا پیپلز پارٹی سے کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اس کی بھی کوئی وجوہات ہیں. جس کنڈیشن میں پاکستان کے فنڈز کو چھوڑا گیا, جو ہمارے اوپر لونز کا ایک ان کی ادائیگی موجود تھی, تو ظاہر ہے کہ کرائسس تو آنے تھے. اور اس سے پہلے جو ہے نواز شریف گورنمنٹ نے جو بجٹ جلد بازی میں پیش کیا وہ بھی ایک اچھا کام نہیں تھا. آنے والی حکومت کو موقع دینا چاہیے تھا کہ وہ ایک بجٹ پیش کرتے. مگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی پی ٹی آئی کو یہ چاہیے, پرائم منسٹر عمران خان کو یہ چاہیے کہ کراچی کو ایک بالکل بہترین پیکج دے. کراچی ایک منی پاکستان ہے. کراچی وہ اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, یعنی سندھ گورنمنٹ سے اچھا خاصا فیڈرل گورنمنٹ کو ریونیو جاتا ہے. تو اگر اگنور کیا گیا اس بار کراچی کو, تو کراچی کی عوام ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوگی. اچھا, ٹھیک ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ابھی ایک سال کا اور انتظار کریں گے, اس کے بعد اگر یہ پی ٹی آئی پیکج دے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پیکج دینا چاہیے, بڑے میجر پروجیکٹ جو ہے وہ یہاں پر انٹروڈیوس کرنے چاہیے, اور عوام کی سہولت کے لیے جو کام کرنے چاہیے اس کی مانیٹرنگ بھی کرنی چاہیے. جہاں تک سندھ گورنمنٹ کا بات ہے, یقین کیجیے گا کہ اس وقت آپ دیکھیں انٹیریئر سندھ کی بات کر لیں, جہاں پر پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ کام کرے. ایجوکیشن منسٹر بہت اچھے ہیں, بہت اچھی ڈیبیٹ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, آئیڈیاز بہت اچھے ہیں, مگر فلسفہ نہیں چلتا. لاڑکانہ میں ایسا اسکول موجود ہے جہاں ایک بھی گورنمنٹ کا ٹیچر نہیں ہے, گورنمنٹ اسکول موجود ہے. مویشی بندے ہوئے ہیں, مویشی وہ تو بہت ہے. دیکھیں گوسٹ اسکول ہے, ان کو آج بھی تعداد نہیں پوچھے پتا کہ گورنمنٹ اسکولز ہیں کتنے. صحیح, ٹھیک ہے. اب 2 کمرے کے اسکول گورنمنٹ کے کتنے ہیں؟ بہت زیادہ اسکول ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں نیو اسکولز کو رجسٹریشن بند کر دی. کیا ہم اتنے لٹریٹ ہو گئے؟ صحیح, کیا ہم اتنے ایجوکیٹڈ ہو گئے؟ اپنی ہی بیٹی کو داخل بھی کرایا, وہ جسٹ ایک سیاسی ایکشن تھا. گھر والوں کو تو نہیں لگائے گا نا کوئی سیاست کے اندر, وہ آپ اس کو تھوڑی مانیٹرنگ کر لیجئے گا. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے بہت اچھا اقدام, ہم نے اپریشیٹ کیا, مگر آپ پلیز اپنی منسٹری کے لوگوں کو کم از کم بولیں کہ وہ بھی یہی اقدام اٹھائیں کہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں ڈالیں. پاس تھوڑا سا محدود رہ گیا. صدر عمران صاحبہ, وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر بھی وہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کراچی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. حلف اٹھاتے ہیں تو مزار قائد پر حاضری دینے نہیں آتے. پی ایس ایل کا فائنل ہوتا ہے, سب موجود ہوتے ہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب موجود نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے؟ پیکج نہیں دیا جاتا. میں آپ کی اس بات کا بالکل جواب دوں گی, بس میں کوئکلی آپ کی پچھلی 2 باتوں کو ریویو کروں گی. آغا سراج ورسز علیم خان, نیب کی جانب سے آن دی ریکارڈ ہے, ہر میڈیا کے پاس ہے کہ آغا سراج کو 3 نوٹیفیکیشن دی حاضری کے نہیں آئے, اس لیے گرفتار کرنا پڑا. علیم خان اپنی پہلی نوٹیفیکیشن پہ جا کے حاضر ہو گئے. یہ بھی ہمیں کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. پوائنٹ نمبر 2, آپ نے کہا جی اکانومی کے لیے کیا کیا. دیکھیں جی, جب ہم نے حکومت اٹھائی نا تو ان کو پتہ ہے, اور تمام اکنامسٹ کہتے ہیں کہ جی بہت برا حال تھا. 2 مہینے کے ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ صرف 2 مہینے کی گنجائش کا تھا. ہم نے فوراً اقدامات کیا, ہم نے اپنی مسلم کنٹریز کو اپروچ کیا, فرینڈلی کنٹریز کو اپروچ کیا, ریجنل کولیشن بائیلیٹرل پارٹنرز کو انگیج کیا, اور ہم نے سب سے پہلے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو اتنا میچور کیا کہ ہم اگلا 1 سال ایزیلی نکال سکیں. دوسرا,
پاکستان میں ریمیٹنسز ڈبل ہو چکی ہیں. کوئی شرائط نہیں, سب سے دنیا کا سب سے سستا جو ہوتا ہے نا 3% اس کے اوپر ہے, کوئی ہڈن نہیں. ریمیٹنسز ڈبل ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے. ہر آپ چاہے ایف پی سی سی آئی کو اٹھا لیں, کاٹی کو اٹھا لیں, سائٹ ایریا کو اٹھا لیں, آپ کسی ٹریڈ باڈی میں چلے جائیں, فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے پاس چلے جائیں, ایوری ون از سپورٹنگ پالیسیز آف گورنمنٹ. 7 مہینے میں پالیسی اسٹرکچر, آن ریکارڈ بیان ہے کہ صنعت کار اور تاجر ہم سے ناراض دکھائی دیتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو وہ بھی کلیئر کر دیتی ہوں. 7 مہینے میں پالیسی اسٹرکچر کو ڈپلوائے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پالیسی کے ریزلٹس آنا شروع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات, تمام لوگ جن کا ایک شکوہ ہے چھوٹا سا انڈسٹریز کا, وہ کہتے ہیں جی ٹیکسیشن جو ہے ہم پہ وہ لگائی جا رہی ہے. ہمارا پولیٹیکل نیریٹو اس کے اوپر اور کلیئر پالیسی لائن کیا ہے کہ دیکھیں ہمارا فرض ہے بحیثیت قوم کہ ہم اپنے سب سے غریب طبقے کو اس وقت تھوڑا فیسلٹیٹ کریں, اور جو صاحب ثروت ہے ان سے تھوڑی سی ریکویسٹ کریں کہ دیکھیں اس وقت اکنامک مشکل ہے, آپ تھوڑا اور کنٹریبیوٹ کریں. 130% جو مہنگائی بڑی ہے یہ عوام تک تو نہیں پہنچی. دیکھ لیں آپ گیس کی سلیبنگ دیکھ لیں, جو غریب ترین سلیب ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکسیشن نہیں بڑھائی گئی. آپ اس کے اوپر دیکھ لیں, آپ پراپرٹی میں دیکھ لیں. آپ لوگوں نے ذرا اسمارٹ گیم کھیلا نا سدرا صاحبہ, اسمارٹ گیم ہی کہیں گے نا اس کو. دیکھیں آپ لوگوں نے ٹیکسز نہیں لگایا, آپ لوگوں نے مہنگائی بڑھا دی. پاکستان کی ضرورت ہے کہ آپ صاحب ثروت سے نہیں, صاحب ثروت سے کنٹریبیوٹ زیادہ کروائیں اور پسماندہ عوام کو ٹیکسز سے باہر نکل جائے نا سدرا صاحبہ. مہنگائی کو کنٹرول کون کرے گا؟ روزگار بھی چھینا گیا. ٹیکسز سے باہر دیکھیں جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. 500 ٹیکسٹائل ملز فیصل آباد میں بند پڑی تھیں. ایپٹما نے ایگری کیا کہ جی پالیسی اتنی اچھی کر دی گئی کہ ہم نے ان سب کو ریوائیو کر دیا. 500 ٹیکسٹائل مل کے جتنا بھی لیبر تھا وہ واپس آج آن بورڈ ہے. آپ کراچی کے اندر دیکھیں, کراچی کے اندر آپ آ جائیں, آپ کا سندھ میں انڈسٹریل زون آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کب آئے گا؟ اٹس پالیسی اپروو ہو چکی ہے اس کی. پالیسیز تو بہت ساری ہو گئی ہیں, اب تک کچھ امپلیمنٹ نہیں ہوا. دیکھیں اب ان کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ود ٹائم 7 مہینے بہت زیادہ ہوتے ہیں. جی نہیں, 7 مہینے 11 سال سے بہت کم ہوتے ہیں. وہ تو ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ ایک بڑا ویژن لے کے آ رہے ہیں, بڑی چیز لے کر آ رہے ہیں. نہیں دیکھیں کراچی میں نا الحمدللہ کراچی میں کوئی بڑا مسئلہ ایسا نہیں ہے. کراچی کے اندر گورننس ایشو ہے. گورننس ایشو آپ مجھے بتائیں پاکستان کا سب سے بڑا ریونیو کہاں سے آتا ہے؟ کراچی سے آتا ہے. تو کراچی کی تو جماعت آپ کی اتحادی کی تو ہیں, اور آپ لوگوں کو مینڈیٹ دیا ہے کراچی کے عوام نے, اور اب تک پیکج نہیں ملا کراچی والوں کو. کراچی دیکھیں یہی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہر دفعہ پچھلے 30 سال میں نا پورے پاکستان سے پتہ نہیں کیوں کراچی کو سندھ سے نکال کے رکھ دیا جاتا ہے. وائی کراچی پیکج, وائی ناٹ سندھ پیکج, وائی ناٹ سندھ پیکج. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو این ایف سی کا ہم ڈیو شیئر دے رہے ہیں, پورا سندھ جو ہے وہ 70% ریونیو تو نہیں دے رہا آپ لوگوں کو, کراچی دے رہا ہے نا. وہ جتنا دے رہا ہے آپ ان کو دیں. 11 سال میں پی ایف سی میں 1 روپیہ نہیں دیا گیا. کیوں ڈسٹرکٹ آج بھوکے ہیں؟ 1 روپے 11 سال میں پی ایف سی میں نہیں دیا گیا. چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں. سردار نزاکت صاحب بالکل کنکلوڈ کر دیجیے گا, ٹائم میرے پاس ختم ہو چکا ہے. اس وقت معاملات یہی ہیں, کراچی کو انہوں نے بولا کہ کراچی سے جو ہے وہ سندھ سے کراچی کو نکال کے باہر رکھ دیا گیا ہے, اور معاملات وہی ہیں. سر آپ لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی وہاں پہ, کہہ رہی ہیں مسئلہ نہیں ہے, گورننس کا فقدان ہے. کوئی ایشو نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کراچی پیکیج بھی دیتے ہیں تو ظاہر ہے کراچی پیکیج آپ کو ہی ملے گا, اور پھر آپ لوگ لگائیں گے. سن لینا, وہ کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. کراچی بھی ہمارا شہر ہے, پورا پاکستان. دیکھیں پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ محترمہ تو کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم نے سستا قرضہ لیا, لیکن ان کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ اگر میں نے کسی ملک سے قرضہ لینا پڑا تو میں خودکشی کروں گا. لیکن یہ کریڈٹ لینے کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں اگر آج عمران خان صاحب ملک کے پرائم منسٹر ہیں تو وہ میرے بھی آرائیں صاحب کے بھی اور بالکل صحیح ہے, ان کے بھی سدرا کے بھی پرائم منسٹر ہیں. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے تمام لوگوں کو یونائٹ ہو کے, ٹھیک ہے آپ جو ادارے اپنا کام کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں. عمران خان صاحب کو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کر کے پاکنستان جیسے آج میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا, جیسے دیکھیں وہ تو وہ مانگتے رہتے ہیں. میری سن لینا, میں کنکلوڈ کر رہا ہوں بات کو, میں بڑے پیرائے میں بات کر رہا ہوں. جیسے آج نیشنل ایکشن پلان کے اوپر میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا آج کے تمام پولیٹیکل فورسز کو, پولیٹیکل فورسز کے ہیڈ کو اس میں اعتماد میں لیا جا رہا ہے, ان کو بریف کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے. لیکن جہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ پوائنٹ سکورنگ کی بات ہے, محترمہ پتہ نہیں کہاں رہ رہی ہیں کہ جی غریبوں کے لیے ہم نے کوئی مہنگائی نہیں کی. آج جوریاں اٹھا کے لوگ بددعائیں دے رہے ہیں. اگر آپ بالکل سڑکوں پہ چلے جائیں, کچی آبادیوں میں یہاں پہ کراچی میں چلے جائیں, پورے پاکستان کے اندر چلے جائیں, انفارچونیٹ کیا ہے, اور اتنی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ان کے جو اکانومی کے منسٹر انہوں نے دی کہ مہنگائی اور بڑھے گی اور پورے پاکستان کی چیخیں نکلیں گی. پورے علی بھائی بات یہ ہے, یہ بات
عوام کو لالی پاپ نہیں چاہیے. دونوں پارٹیز اگر اس طرح کی بات کریں گی تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تک ان کو 8 لاکھ گھر بنانے تھے اور 14 لاکھ نوکریاں دینی تھی, جو ابھی تک ایک گھر بھی نہیں بن سکا اور ایک نوکری. گورنمنٹ کو بھی ٹائم دینا چاہیے, ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے. سردار نزاکت صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود تھے, اور اختر آرائیں صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے, اور سعد وسیم صاحب رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. اور معاملات پھر وہیں کے وہیں ہیں, مہاجرائی کی صورتحال ہے. وفاقی حکومت سے بھی لوگ نالا ہیں کہ جتنی بڑی باتیں کی گئی تھی, جتنا بہترین ٹریلر دکھایا گیا تھا, اتنی بہترین فلم ثابت نہیں ہو سکی. وہیں دوسری جانب سندھ حکومت جو کہ 11 سال سے اس صوبے پر حکمران ہے, ان کے رہنماؤں کو کسی ٹی وی پروگرام میں یا کہیں جلسے کے اندر انگلیوں پر اپنے منصوبے نہیں گنوانے چاہیے, بلکہ عملی طور پر کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ میڈیا اور جو دیگر ادارے ہیں وہ ان کو خراج تحسین پیش کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.